बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्लिम प्रोग्राम इवनिंग आवर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 5 मई है, 3 शवाल है और जुमेरात का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और पुरुम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत होंगे। और नाज़रीन जो है वो खुसूसी ट्रांसमिशन ईद के अयाम की जो है वो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। बैक टू बैक हमारे माशाल्लाह प्रोग्राम्स आपने तीनों दिनों में देखे और उसी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आज हमारा मौजू रहेगा ईद और इबादत। क्योंकि माह मुबारक रमजान से जो है वो निकल के हम ईद की खुशियों में आए और ईद के बाद रमजान तमाम हुआ है, माह मुबारक रमजान तमाम हुआ है। इबादतों का सिलसिला जो है वो नहीं रुकना चाहिए और नहीं थमना चाहिए। जो आपने इसमें कार्य खैर की है, एक लॉ लगाई है और परवरदिगार की जात से राब्ता बरकरार किया है, उसी तरह से रहना चाहिए। इसके ऊपर बात करने के लिए कि तमाम चीज़ों को किस तरह से कंटिन्यू किया जाए, हमारे साथ मौजूद है आपकी जानी पहचानी शख्सियत, आपकी हर नज़ीर शख्सियत अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहिब हिंदुस्तान से क़िबला के प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे और आप सबकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और तमाम नाज़रीन, हाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरकीन और अराकीन की खिदमत में मैं ईद उल फित्र सईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और बारगाह परवरदिगार में दुआ गो भी हूँ कि परवरदिगार आप सबकी इबादत को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह अजर अजज़ल अता फरमाए। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू की से जो है वो हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का, अपनी गुफ्तगू का जो है वो आगाज करेंगे। क़िबला आज तक मौला अमीरुल मोमिनीन का वज़ीर जुमला हमारी समातों से टकरा रहा है, बल्कि यूं कहूँ कि पूरी आलम इंसानियत की समातों से टकरा रहा है, जिसमें आपने फरमाया है परवरदिगार मेरे लिए यही काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार इसकी ज़रा शरह फरमा दे। और इसमें जो और मतन है वो हमारे नाज़रीन के लिए पेश फरमा दे, जिसके अंदर एक अजीम खजाना जो है वो पिना है। औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, परवरदिगार आप सबको सलामत रखे और आप सबकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। जैसे अभी आपने मुस्वी साहब आपने अर्ज़ किया कि मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब की वो मुनाजात, वो दुआ, वो कलाम, वो बयान, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम फ़िक्रा है और इस पर उलमा ने काफ़ी हिवारात किए हैं, काफ़ी गुफ्तगू की है और इसकी शरह भी की है। ये लफ्ज़ बहुत अहम है। मौला फरमाते हैं इलाही कफ़ा बी इज़्ज़त अन अकून लका अब्दा, माबूद मेरी इज्जत के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। बंदगी में अली इब्न अबी तालिब ने अपनी इज्जत का ऐलान किया। माबूद मेरी इज्जत के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, मेरी इज्जत के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। यानी मौलाए मुत्तक़ियान का ये कौल, ये बयान सिर्फ अली इब्न अबी तालिब के लिए नहीं है, बल्कि जहान बशरियत को मौलाए मुत्तक़ियान ने बेदार करके इस पैगाम को उनकी फ़िक्रों तक, उनके ज़हन तक पहुँचाने की कोशिश की कि इज़्ज़त बंदगी में है। यानी इस लफ्ज़ पर गौर कर लें। ठीक है, दौलत, तस्कर, लश्कर, फौज, दबदबा, खजाना, शायर, कबाइल, अहबाब, अफराद, ये तमाम चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन बशर की इज्जत बंदगी में है। ये मौलाए मुत्तक़ियान ने इस कौल के ज़रिए से बशरियत को बयान किया कि मेरे माबूद मेरी इज्जत के लिए, मेरी इज्जत के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। तो अगर खुदा किसी को अपना बंदा समझ ले और बंदा खुदा की बारगाह में बंदा हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस कौल के बहुत अजीम वो बंदा होगा। अब उसके बाद जो मौला ने दूसरा फ़िक्रा कहा है, उसकी भी मैं ज़रा सा शरह कर दूँ। वो कफ़ा बि फ़ख्रन अन तकून ली रब्बा, और मेरी फ़ख्र के लिए, इफ्तिखार के लिए यही काफ़ी है कि तू मेरा रब है। जवानों, मेरे हाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरकीन, अली इब्न अबी तालिब के जुमला यूनिवर्स के लिए है, मेरे फ़ख्र के लिए ये काफ़ी है। पहला जुमला इज़्ज़त के लिए कि मैं तेरा बंदा हूँ, यानी बंदगी में इज़्ज़त अली ने बयान की। दूसरे जुमले में अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं मेरे फ़ख्र के लिए, यानी तमाम चीज़ें टूट चुकी हैं। अब ना दौलत पे फ़ख्र होगा, ना शोहरत पे फ़ख्र होगा, ना इक़्तिदार पे फ़ख्र होगा, ना शायर पे, ना कबाइल पे, ना साकिर पर, ना अफराद पर, ना अहबाब पर, ना अहदाब पर। फ़ख्र किस बात पर मौला बयान फरमाते हैं? कफ़ा बि फ़ख्रन
अन तकून ली रब्बा, तू मेरा रब है, ये मेरे लिए फख्र की बात है, फख्र की बात है। तो जवानों, मौला मुत्तकियान की इस कौल को याद करो, और मौला की इस कौल के मुताबिक अगर फख्र करना है तो इस मंजिल पर बंदा आ जाए कि फख्र करे कि तू मेरा रब है, तू मेरा खालिक है, तू मेरा पालनहार है, तू मेरा क्रिएटर है, तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा माबूद है, तू मेरा मस्जूद है, और तू ही मेरा खालिक। उसके बाद अली इब्न अबी तालिब का एक और अजीम आखिरी फिक्रा, इस मुनाजात का आखिरी फिक्रा जो अहम मशहूर है, वो पेश कर दूं। और मैं समझता हूं कि ये फिक्रा कुलूब के नूर के लिए बहुत अहम है। मुसी साहब इस लफ्ज पर गौर कर लीजिएगा, मौला की अजीम जुमला, अंत कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब, परवरदिगार तू ऐसा है कि जैसा मैं चाहता हूं। जरा गौर करें लफ्ज पर, तू ऐसा है जैसा मैं, यानी अली के मेयार फिक्र को तो देखें, मेयार इल्म को तो देखें, मेयार इबादत को तो देखें, मेयार मारिफत को देखें। मारिफत के किस आसमान पर है, किस बुलंदी पर मौलाए मुत्तकियान है जो जहान बशरियत को आवाज दे रहे हैं कि परवरदिगार तू ऐसा है जैसा मैं चाहता हूं, यानी जैसा मैं चाहता हूं वैसा है तू मेरा रब। उसके बाद कहते हैं बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है, जैसा तू फजअलनी कमा तुहिब, मुझे वैसा ही करार दे दे, वैसा ही बना दे जैसे कि तू चाहता है। इसका मतलब अली का ये कौल हम सब के लिए है। हमारे में, हमारी इबादत में, हमारे जहन में, हमारी थॉट में ये बात होनी चाहिए कि ऐ मेरे रब, मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे मस्जूद, हमने रमज़ान में इबादतें किया है, हमने रमज़ान में कार खैर किया है, हमने रमज़ान में चैरिटी किया है, हमने रमज़ान में यतामा और मसाकिन और इब्न सबील और फुकरा की मदद की है, हमने बहुत सारे सिर्री तौर पर कार खैर के। परवरदिगार मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। यानी ये फिक्रा हमारे जहन में हर एक्शन से पहले, हर डीड से पहले होना चाहिए, जैसा तू चाहता है वैसा बना दे, ये नहीं कि जैसा हम चाहते, नहीं, जैसा तू चाहता है। ये फिक्रा बहुत अहम है, इस पर और भी आगे बात होगी। सुभान अल्लाह किबला, बहुत ही नाज़रीन खूबसूरत जो है कैसे प्रोग्राम का जो है उस वक्त आगाज हो चुका। लाइव नंबर स्क्रीन के ऊपर आवेजा है, ईद और इबादत हमारा मौजू, और परवरदिगार मेरे लिए यही काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं मौला मेरे मोमिन के अजीम तरीन जुमलात के साथ जो है हमने गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। और किबला ईद के क़ुनूत की थोड़ी सी शरह हो जाए, जिसके अंदर हम जो है वो बास बातों की तकरार करते हैं, इसकी शरह हमारे जवानों के लिए पेश फरमाइएगा। जी, ईद उल फित्र और ईद कुर्बान में क़ुनूत जो पढ़ते हैं, और तमाम अफराद उन्हें याद भी हो गए क़ुनूत के, अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया वल अज़मत व अहलल जूद वल जबरूत व अहलल तक़वा व मग़फ़िरत, अस्अलुका, यहाँ से मैं बात करूँ, अस्अलुका बिहक़्क़ि हाज़ल यौमिल लज़ी, बिहक़्क़ि हाज़ा यौमिल लज़ी जअलतहु लिल मुस्लिमीन ईदा, बिहक़्क़ि हाज़ल यौमिल लज़ी जअलतहु लिल मुस्लिमीन ईदा। परवरदिगार, इस दिन का वास्ता है जो मुसलमानों के लिए तूने ईद का दिन करार दिया है। अब एक फिक्रा और बहुत अहम है, अन तुदखिलनी फी कुल्ले खैरिन अदखलता फीहे मुहम्मदम व आला मुहम्मद। परवरदिगार हमें उन तमाम खैर में हमको दाखिल फरमा, यानी उस जाद्दे खैर पर हमको साबित कदम फरमा जिस जहां पर अहले बैत खड़े हैं, यानी हमें अहले बैत के करीब कर दे। यानी अहम तरीन जो दुआएं क़ुनूत है, इस लफ्ज पर मैं चाहूंगा कि ईद की नमाज पढ़ी होगी, मगर ये फिक्र में हमारी बाकी रह बातें कि परवरदिगार हमको दाखिल फरमा दे जहां पर अहले बैत अथहार खड़े हैं। व तुखरिजनी मिन कुल्ले सुइन, हमें तमाम सू से, बुराइयों से दूर फरमा। तो अगर हम बार बार, अच्छा एक फिक्रा और अर्ज कर दूं कि जो बार बार क़ुनूत में रिपीटेशन है और बार बार अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया वल अज़मत व अहलल जूद वल जबरूत पढ़ते हैं, इसका मकसद क्या है, हदफ क्या है? रिपीटेशन इसलिए है, शायद मैं समझता हूं कि फिक्रों में ये बात नक्श हो जाए, तुदखिलनी फी कुल्ले खैरिन अदखलत फीहि मुहम्मदन व आला मुहम्मद, यानी जिंदगी का हर कदम आपका खैर की तरफ हो, आपकी गुफ्तगू खैर की तरफ हो, आपका अमल खैर की तरफ हो, आपकी ईद खैर की तरफ हो, आपके अमाल खैर की तरफ हो, आपकी जिंदगी की जहद खैर की तरफ हो, आपका हर कदम खैर की तरफ हो। तो ये खैर की तरफ, और हर सू से, हर बुराई से और हर बुरे अमाल से आपको दूर रहना है। शायद क़ुनूत का यही मफहूम है कि हमें इस पर बार बार बेदार किया गया क़ुनूत को लेकर।
جی صحیح. اچھا، اس میں جو بعض شدید افراد ہیں وہ اس میں اشتباہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو، ایک عام عوام کو گمراہ کرنے کی. میں نے خود سنا اس میں بعض لوگ کہ ہم اس خیر تک جناب کیسے جا سکتے ہیں، یا اہل بیت علیہ السلام ان تمام چیزوں سے تو ظاہری بات ہے وہ کوئی پاسک بھی نہیں. تو اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس پر تھوڑا سا اس اشتباہ کو بھی ظاہر کر دیں. جزاکم اللہ. دیکھیں یونیورسٹی جس طرح سے ہوتی ہے اس میں باقاعدہ مدارج ہوتے ہیں اور سب کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے، تعلیمی معیار ہوتا ہے، لیول ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر شخص دین کے برابر پہنچ جائے، مگر کچھ افراد جو ہے وہ یونیورسٹی میں جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ اپنے معیار معرفت یا معرفت کی جو کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے وہ حاصل کرتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں. تو وہ مملکت خیر میں جانا جہاں پر اہل بیت اطہار جس مملکت خیر کے رئیس ہیں، میں آپ جوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کائنات خیر یا جس مملکت خیر کے رئیس ہیں اہل بیت اطہار، اس مملکت خیر، اس کائنات میں اہل بیت چاہتے ہیں کہ آپ داخل ہو جائیں. آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق، آپ اپنے قدرت کے مطابق، آپ جو آپ کے اندر قدرت ہے، وسعت ہے، اس کے مطابق آپ کار خیر انجام دیں. یہ کون کہہ رہا ہے کہ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے برابر کام نہیں کر سکتے؟ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اپنے بیٹے کو جو ہے مولا متقیان کے پاس لے کر آ کر کہا کہ یا علی، میرا بیٹا مر جائے گا. تو مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ آپ کی تاسی کرتا ہے. تو مولا نے پوچھا کس چیز میں تاسی کرتا ہے؟ کہا آپ 3 لقمے کھاتے ہیں، یہ 3 لقمہ کھاتا ہے. تو امام نے کہا وائے ہو تجھ پر، کیا تو کائنات کا امام ہے؟ کیا تو کائنات کا امام ہے؟ تو ہر چیز بشر سے ممکن نہیں ہے، لیکن جو ممکن ہے اس میں آپ کو تاسی کرنا ہے، جو آپ کی کیپیسٹی ہے، جو آپ کی قدرت ہے. اور اللہ قرآن مجید میں خود یہ ارشاد فرماتا ہے کہ نفس کی قدرت کے مطابق جو ہے پروردگار عمل چاہتا ہے. اور اگر صحیح. طاقت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ ایک مریض ہے تو کھڑے ہو کر اس کو نماز پڑھنا ہے، مریض ہے تو بیٹھ کے پڑھے، اور زیادہ مریض ہے لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے اپنے خدا سے کنیکٹ ہو جائے. تو جبر نہیں ہے. تو جوانان کی خدمت میں عرضی کرنا چاہتا ہوں کہ کار خیر کے حوالے سے یا چیریٹی کے حوالے سے، نیکیوں کے حوالے سے اس مقام عظیم تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر اس راستے پر تو چل سکتا ہے جو راستہ آپ کو اہل بیت کی طرف لے جاتا ہے. اہل بیت. وہ راستہ جو اچھا، ہے بہت بہت یونیورسٹی بہت تو اہم آپ جا چیز ہے سکتے اگر ہیں. کہ جس طرح سے ہم تیزی کے ساتھ کار خیر ہوتے رہتے ہیں، اسی تیزی کے ساتھ ہماری جو بعض جگہ پر کوتاہیاں ہیں اس کی وجہ سے وہ اعمال جو ہے وہ حق بھی ہوتے رہتے ہیں، جلتے بھی جاتے ہیں. تو ان کو بچایا کیسے جائے؟ کیونکہ ہر انسان کبھی حج کرے، کبھی عمرہ کرے، کبھی اتباط عالیات کی زیارت کرے، وہ سمجھتا ہے کہ تمام چیزیں میری ذخیرہ ہیں، مگر وہ اس ذخیرے میں سے ہم جب روایات کی طرف روشنی نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہت کم چیزیں جو ہم نے جو ذخیرہ کی تھی اس میں سے باقی رہی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے چل گئی. تو ابھی ہم تازہ جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان سے باہر آئے ہیں، اور اس میں لوگوں نے بڑی جافشانی کے ساتھ بھوک اور پیاس کا بھی مقابلہ کیا، عبادتیں بھی کی ہے، پروردگار سے لو بھی لگائی ہے. اب یہ جو سبز باغات بنائے ہیں انسان، اس کو باقی رکھنا جو اب اہم چیلنج ہے. تو اس کو کس طرح سے باقی رکھ سکتے ہیں؟ بعض جگہ غیبت سے جلا دیں گے، کہیں حسد سے جلا دیں گے، کہیں کسی اور طریقے سے جلا دیں گے. اس پہ تھوڑا سا ہمارے جماعت کو گائڈ کریں. جزاکم اللہ خیر الجزا. دیکھیں مومنین ماشاءاللہ ماہ سیام میں، شہر اللہ میں، شہر العبادت والتوبۃ والاستغفار والانابۃ، یعنی اس مہینے میں جو اللہ کا مہینہ ہے، شہر ضیافت اللہ بھی جس کو کہتے ہیں، اس میں مومنین رات بھر عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قعود کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں. اور آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ اعمال کے ہرے ہرے باغ لگا دیتے ہیں، تو اس باغ کو بچایا کیسے جائے؟ معصومین کی حدیثیں بہت زیادہ وارد ہوئی اس سلسلے میں. حدیث کا خلاصہ ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ باغات عمل کو برائیوں سے، گناہوں سے مت جلائیے. اس کی ایک حدیث پیش کر دوں اس کے لیے. مثلا الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار والحطب، حسد ایمان کو جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دل میں حسد آ جائے پھر حسد جلا دے گا. کس چیز کو؟ ایمان کو جلا دے گا. جب ایمان جل گیا تو انسان کے دل میں ایمان بچے نہیں. جب ایمان بچا نہیں تو انسان ہو گیا بے ایمان. اب جب بے ایمان ہو گیا تو یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. تو اسی طرح سے جو بیماری، اچھا اہل بیت اطہار یہ کہتے ہیں کہ
گناہ جو ہے وہ مرض ہے چوانان، اس پر آپ غور کر لیں، گناہ جو ہے مرض ہے۔ اگر آپ نے ہرے ہرے باغات لگائے ہیں تو آپ کو خود سیکیور کرنا ہے اپنی روحانی طاقت کو، یا اپنی روحانیت کو، اپنی اسپرچولیٹی کو، اپنی اسپرٹ کو، اپنی روح کو ڈیمیج ہونے سے بچانا ہے۔ کس چیز سے؟ وہ کون سی خطرناک چیزیں جو آپ کی اسپرٹ کو، اسپرچولیٹی کو، روحانیت کو ڈیمیج کرتی ہیں؟ وہ گناہ ہے۔ اس پر بہت ساری گفتگو آپ کی خدمت پیش کی جا سکتی تھی۔ گناہ جو ہے آپ کے اسپرٹ کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ خود آزما لیجئے، جس دن آپ گناہ آپ سے کچھ ہو جائے تو اندر سے آپ کا پیس چھن جاتا ہے، آپ کا سکون، قرار، اطمینان چھن جاتا ہے۔ آپ نے کسی کو ہرٹ کر دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی بائی بائٹنگ کر دی، کسی کے خلاف سازش کر دی، کسی پر ایلیگیشنز لگا دیا، وقتی طور پر غلام جذبات بن کر آپ نے یہ عمل تو انجام دے دیا، مگر جو اندر آپ کی ایک روح ہے، جو اسپرٹ ہے، وہ جب ڈیمیج ہوتی ہے تو پھر آپ کو جھٹکا لگتا ہے۔ تو یہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جوانان، حاضرین، ناظرین، مشارکین، سائمین اور عبادت گزار حضرات، جو مقدس مہینہ آپ نے گزار کے عبادتوں کے باغ لگائے ہیں اعمال کے، تو اور جزا کے آپ منتظر، جزا کیا ہے؟ ثمر ہے، یعنی پھل، اس درخت پر پھل لگے گا۔ پھل آنے سے پہلے درخت کو مت کاٹ دیجیے، غور کیجیے گا، پھل آنے سے پہلے، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، پھل آنے سے پہلے موسی صاحب اس درخت کو مت کاٹ دیجیے۔ درخت کیسے کٹے گا؟ گناہ کی وجہ سے۔ ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ایکچوئل میسج آف عبادت یا میسج آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، وہ چیزیں جو آپ کی اسپرٹ کو، آپ کے اعمال کو، آپ کی روحانیت کو ڈیمیج کر دیتی، اس سے اپنے آپ کو تو کیسے بچائیں، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں کوئی بھی ایسا عمل جو ہمیں ہمارے کنیکشن میں ایرر پیدا کر دے، یعنی جو ایک عبد کا معبود سے کنیکشن ہے، جو مرزوق کا رازق سے کنیکشن ہے، جو عابد کا معبود سے کنیکشن ہے، اس کنیکشن میں جو چیز ایرر پیدا کرتی ہے اس کا نام ہے گناہ۔ تو گناہ آپ کو پتا اچھا، ہے، اس کو محسوس بھی کرنے کا جذبہ، اس کو محسوس کرنے کا جی جذبہ پروردگار نے انسان کے اندر ضرور رکھا ہوگا، کہ جس طرح سے انسان ایک حلاوت ایمانی کو پاتا ہے جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے، جب بھی پروردگار کے لیے کوئی خالص عمل اس سے انجام پاتا ہے، تو وہ اس کو اپنے قلب میں اس طہارت کو محسوس کرتا ہے۔ اگر نہ ہوتا تو امام صادق علیہ السلام سے جب ان کی محبت کے بارے میں سوال کیا گیا تو کہا کہ تم دل میں جب ہمارے نام لیتے ہو، ہماری طرف تصور کرتے ہو، ہمارا ذکر کرتے ہو، کیا محسوس کرتے ہو؟ تو فوراً صحابی نے کہا مولا طہارت میں محسوس کرتے ہیں، ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ تو کہا کہ جا کے اپنی ماں کو دعا دو کہ اس نے جو ہے وہ تمہارے باپ کے جو ہے وہ اس میں خیانت نہیں کی، اس کے حق میں خیانت نہیں کی۔ تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو جب بھی انسان گناہ کرتا ہوگا تو اس کو، جو انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو یا تو اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر جو ہے وہ اس ہارٹ بیٹ کو محسوس نہیں کر سکتا، مگر کوئی نہ کوئی چیک تو لگا ہوا ہے انسان کو کہ وہ محسوس کر لے کہ میری روحانیت یہاں سے خراب ہو رہی ہے اور میں جو میں نیگیٹو جو ریزز ہے ادھر داخل ہو گیا ہوں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس کو واضح فرما دیں۔ میں تو دیکھیے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں استعمال کر دیا۔ جزاکم اللہ، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس وقت انسان جذبات کی غلامی یا نفس کی غلامی میں گناہ تو کرتا ہے، مگر گناہ کے وقت جو اللہ نے خلقتاً اس کے وجود میں اسپرٹ کو رکھا ہے، روح کو رکھا ہے، روح فائٹ کرتی ہے نفس امارہ سے، نفس لوامہ سے فائٹ کرتی ہے۔ اس وقت اگر انسان کی اسپرٹ زیادہ اسٹرانگ ہے اچھے اعمال کی وجہ سے، تو پھر اسپرٹ جو ہے وہ نفس امارہ کی غلامی سے، یا یوں کہہ دوں کہ اسپرچولیٹی نفس امارہ کی غلامی سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے، کرتے 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 گناہ جب یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے تو اس کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ معصومین کا قول موجود ہے کہ اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، اس کا دل پھر ایک وقت آتا ہے کہ اتنا زیادہ اسود ہو جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کو پلٹ دیا جاتا ہے، منقلب کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے استغفار کے لیے زیادہ سے زیادہ میں جوانوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ سے کوئی لغزش ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو خدا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ استغفار صرف گناہوں سے معافی مانگنے کا نام نہیں ہے، استغفار پر کبھی گفتگو کریں گے۔ استغفار روزی کے لیے بھی ہے، استغفار اولاد کے لیے بھی ہے، استغفار دولت کے لیے بھی ہے، استغفار بلا دور ہونے کے لیے بھی ہے، استغفار مصیبت کو ختم کرنے کے لیے بھی ہے، استغفار جو ہے گناہوں سے معافی کے لیے ہے، استغفار کنیکٹ ہونے کے لیے بھی ہے۔ جی بالکل صحیح۔ کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جی، ایک سوال کرنا ہے۔ جی جی بسم اللہ فرمائیے۔ جیسے
میں یہ ٹی وی دیکھتی ہوں، ایک مولانا عمل بتاتے رہتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نام ہے ان کی تصویر پڑھو، جیسے یا کریم ہو یا مصطفی الاسباب، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی عمل بتاتے رہتے ہیں. تو میں کافی تسبیحیں پڑھتی رہتی ہوں. ایک دن میری کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ جو یہ تسبیحیں وغیرہ پڑھ رہی ہیں، عمل کر رہی ہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اجازت لینی ہوتی ہے، اور اگر اجازت لینی ہے تو کس کی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی قبل سوال ریپیٹ کر دوں، آپ نے سماعت فرمایا؟ جی فرمائیے فرمائیے. جی انہوں نے کہا کہ جس طرح سے بعض دفعہ لوگ بتاتے ہیں کہ جی یا سمت پڑھیں یا اللہ پڑھیں، مطلب نارمل، مطلب انسان تسبیح پڑھتا ہے، ان کو کسی صاحب نے کہہ دیا یا کسی خاتون نے کہہ دیا کہ اس کی اجازت لے لیجیے. تو اب اس میں اجازت والی چیزیں کون سی ہیں، اور پروردگار کا ذکر کرنے کے لیے کیا اجازت ہے، اس کو فرما دیں. کیا کہہ دیا، پھر سے ذرا ارشاد فرما دیں. کسی نے کہا کہ جو آپ تسبیحات پڑھ لیں گے اس کی اجازت لے لیں، تو وہ کنفیوز ہے کہ اجازت لوں تو کس سے لوں، اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اجازت کی کیا ضرورت ہے، اور اگر جو اجازت والے اعمال ہیں وہ کون سے ہیں. تو یہ کیا ہے، مطلب لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں نا، کوئی انسان تسبیح کر رہا ہے اس کو کنفیوز کر دیا کہ اجازت لی ہے. کس نے بیان کیا ہے وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ علم جو ہے ہمیشہ ایسے افراد سے لیں کہ واقعا جو صاحبان علم. اس طرح سے یہ ہمیشہ کہا گیا کہ ڈاکٹر سے علاج کرائیں اور جھولا چھاپ کے پاس نہ جائیں. تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور کہ کون بندہ کیا بات کر رہا ہے. ہر انسان اپنے قول کا ذمہ دار ہے. ذکر خدا کے لیے یا خدا سے کنیکٹ ہونے کے لیے اس میں کس کی پرمیشن کی ضرورت ہے؟ انسان آزاد ہے، ہر وقت اپنے رب کو، اپنے معبود کو، اپنے مسجود کو یاد کر سکتا ہے. اس میں کس کی اجازت کی ضرورت ہے، کس کی پرمیشن کی ضرورت ہے؟ جب جس وقت چاہے اپنے رب سے کنیکٹ ہو جائے. آواز قدرت ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے بندے میں تجھ سے تیری شہ رگے حیات یعنی جان حیات، رگے جان سے بھی زیادہ تجھ سے قریب ہوں. تو مجھے پکار، جس کا مطلب ادعونی استجب لکم، مجھے آواز دو، مجھے پکارو. یہ آواز قدرت گونج رہی. تو اگر بندہ اپنے رب کو پکار رہا ہے یا اللہ کہہ کے پکار رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کی پرمیشن کی ضرورت ہے اور کسی کی اجازت کی ضرورت ہے. جب وہ خالق کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، مجھے آواز دو، مجھے بلاؤ، میں تمہاری آواز کو سنتا ہوں، اور تمہاری آواز کو سن کر تمہارے دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. مجھے پکار کے تو دیکھو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو، اپنے معبود کو، اپنے مسجود کو پکاریں، اور ہر وقت پکاریں. اٹھتے بیٹھتے پکاریں، سوتے میں پکاریں، جاگتے میں پکاریں. حتیٰ کہ سونے سے پہلے روایت ہے کہ آپ وضو کر کے سوئیں. اٹھیے تو خدا کا نام لیجیے، جاگیے تو خدا کا نام لیجیے. یہ تو بہترین عمل ہے خدا. جی صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے، کون میری بہن، کہاں سے؟ میرا سوال ہے کہ ہر بات میں رکاوٹ ہوتی ہے، خوشی غم میں بدل جاتی ہے، کوئی بتانا. اچھا ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہیے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. سسٹر ہماری پوچھ رہی ہے کہ خوشی ہے تو وہ غم میں بدل جاتی، کوئی اس طرح سے کیا کیا جائے کہ برقرار ہے؟ یعنی خوشی جو ہے ان کی غم میں بدل جاتی ہے. جی ہاں، مطلب رکاوٹ آ جاتی ہے بعض، مطلب. ہاں، میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ احادیث کے مطابق زیادہ سے زیادہ آپ استغفار کریں. دو چیزیں بہت ضروری زندگی میں. لئن شکرتم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو، باؤنڈریز کو بڑھا دوں گا. اور کفرانی نعمت کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میں تمہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دوں گا. تو دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہے. زیادہ سے زیادہ شکر خدا کریں، یعنی ہر سانس میں خدا کا شکر، ہر عمل میں خدا کا شکر، ہر نعمت میں خدا کا شکر. اور دوسرا عمل استغفار کا ہے. اگر استغفار کی قوت کسی کو پتہ چل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت وہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے. تو دو چیزیں ہیں ذہن میں رکھنا، استغفار اور شکر. انشاءاللہ خدا آپ کی مدد کرے گا. آپ اسے شروع کریں، آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ آپ اپنے رب سے کنیکٹ ہو رہے ہیں استغفار کی وجہ سے اور شکر کی وجہ سے. اچھا، ہم واپس آتے ہیں. جہاں پر ہماری بات عبادت کے اوپر ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ اس
کو انسان محسوس کر سکتا ہے. اچھا ہم اس میں ایک گروہ دیکھتے ہیں، بلکہ ہر انسان کے ساتھ وہ یہ ہوتا ہوگا کہ کبھی وہ روحانی مدارج میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس سے جھوٹ، اس سے غیبت، اس سے حسد، یہ تمام چیزیں چھوٹتی چلی جاتی ہیں، زبان میں طاہر ہو جاتی ہے، متقی اس کا نفس ہوتا چلا جاتا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے، یا جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو نکال کے دور کھڑا کر دیتا ہے. تو بالکل اور اس درجے تک جہاں تک وہ آیا تھا، اس کی حلاوت کو اپنے قلب کے اندر ایمان کی محسوس کر رہا تھا، اب اس ذائقے کو نہیں چکھ پائے گا، اس کو دوبارہ سے پوری سائیکل پہ عمل کرنا پڑے گا. اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیں یہ جملہ بہت اہم ہے اور آپ کا سوال بھی بہت اہم ہے. اور اگر آپ حدیث کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں دیکھیں تو کسی کو اپنی عبادات کے ڈھیر پر یا ڈھیروں عبادت پر اسے غرور نہیں ہونا چاہیے، یا عمل کی کثرت پر اسے غرور نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا ذرا سا ایگو جو ہے وہ باغات عمل میں ایگو آگ لگا دیتا ہے. تو ایگو، غرور اور گناہ سے اپنے آپ کو، یہ نہیں کہ میں نے 20 حج کر لیے، میں نے اتنی چیریٹی کر دی، میں نے اتنا کام کر لیا، نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید قرآن میں مسلسل شیطان کا ذکر کر کے، مردود کا ذکر کر کے، اس میں پروردگار عالم نے پورے جہان بشریت کو جگایا ہے کہ شیطان بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا نمازی تھا. کتنی عبادتیں اس نے کیا، ہزاروں سال تک وہ عبادت کرتا رہا اور اس اپنے سر کو جھکائے ہوئے خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہا. مگر آپ نے غور فرمائے، ذرا سا ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے تا قیامت اس کے گلے میں طوق لعنت کو خدا نے ڈال دیا. تو اس کی عبادتیں کہاں گئی، اس کے اعمال کہاں گئے؟ تو اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جتنا چاہے عمل کر لیں. بہت اچھا جملہ ہے میرے ایک دوست کا، آیت اللہ کا، ان کا ایک جملہ ہے، میرے کلاس فیلو تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ نحن لا شیء، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم جو بھی کر لیں، جتنے بھی اعمال کر لیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ممکن ہے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا سو یا برائی چھوٹی سی آپ کو تباہ کر دے. لہٰذا ہر وقت اپنے کنیکشن پر غور کیجئے، اپنے رابطے پر غور کیجئے کہ آپ کا رابطہ آپ کے رب سے، خالق سے کمزور تو نہیں ہو گیا. اور اگر کمزور ہو گیا ہے تو اس رابطے کو مضبوط کیسے کریں؟ رابطہ کمزور کیسے ہوگا؟ گناہ کی وجہ سے. تو مور اسینشیل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دی ایکچوئل میسج آف اہل بیت. اہل بیت کا میسج کیا ہے؟ کہ گناہوں سے روکنا ہے، اور ایگو اور اکڑ اور خود پسندی اور شعاف اور دکھاوے سے بچنا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بڑی زیارتیں کی، تمام اعمال و عبادات کو انجام دیتے ہیں، مگر ذرا سی باتوں کی وجہ سے میرے خیال میں وہ اپنے اعمال کو برباد کر لیتے ہیں. تو اس پر بہت زیادہ گفتگو مولا متقیان نے نہج بلاغہ میں فرمائی ہے. میں جوانوں سے کہوں گا کہ نہج بلاغہ کا مطالعہ کریں. نہج بلاغہ میں مولا متقیان نے کثرت سے اس پر گفتگو کیا ہے، بخل پر گفتگو کیا ہے، اس کے علاوہ دیگر افراد پر گفتگو کیا ہے. تو اس پر جوانوں سے گزارش ہے کہ غور کریں اور اپنے آپ کو بچائیں. اور بالکل صحیح. گفتگو کو تھوڑا سا اور پھیلاتے ہیں اور مختلف پوائنٹس کو اور شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے اندر عید کے حوالے سے کچھ روایات و احادیث سے معصومین علیہ السلام جو ہے ان کو بھی قبلہ پیش فرمائیں کہ عید کے حوالے سے جو ایام گزار رہے ہیں، تیسرا دن ہے، اور اس میں عبادتیں پروردگار کے دربار کے اندر، اس کی بارگاہ کے اندر ان لطافتوں کو، ان تمام جو اس کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں، ان کو کس طرح سے جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اس پہ کوئی روایات اور احادیث قبلہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. میں مولا متقیان کے قول سے جو ہے وہ پیش کروں گا کہ علی بن ابی طالب خطبہ دے رہے تھے، اور یہ خطبہ نہج بلاغہ میں موجود ہے. مولا فرماتے ہیں خطب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام للناس یوم الفطر. عید فطر کے دن مولا نے جماہیر کو مخاطب کیا اور اس کے بعد یہ خطاب کیا، ایھا الناس، اے لوگوں، ان یومکم ھذا یوم یصافیہ المحسنون. یہ وہ دن ہے، آج کا دن، ڈے آف عید، وہ دن ہے جس میں محسنون کو ثواب عطا کیا جائے گا. یعنی محسنون پلورل ہے محسن کی، جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جن کے اعمال اچھے. آج وہ دن یعنی ڈے آف عید. اچھا میں یہ جملہ ذرا سا اس سے متصل کر دوں، یوم الجزا سے، یعنی ڈے آف ججمنٹ اور ڈے آف عید. ذرا سا اگر آپ دیکھیں تو وہ مواصلت ہے. مولا فرماتے ہیں ڈے آف عید
جزا کا دن ہے. کس کو جزا ملے گی مولا؟ جو محسنین ہیں جنہوں نے نیکی کی. یکثر فیہ المسیئون، اور اس دن مسیئون، اس دن جن لوگوں نے گناہ کیا ہے، جن لوگوں نے سو کیا ہے، جن لوگوں نے معصیت کیا ہے، ان کو جو وہ خسارے میں آج کے دن ہے. کس دن مولا؟ عید کے دن. تو مولا نے عید کے دن اس گفتگو کو کر کے ڈے آف ججمنٹ کو یاد دلایا ہے، یوم محشر کو یاد دلایا. اے جوانوں، اے جوانان کائنات، اے دنیا کے لوگوں، عید کے دن اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کا وہ دن ہے. ہمیں اس معیار پر رکھنے کی ضرورت ہے. کیا ہم اس معیار پر ہیں کہ جہاں پر ہمیں جزا مل جائے؟ ہماری نیکیاں اس معیار پر ہیں؟ یعنی اس ہر عید کے دن ہر جوان کو، ہر نمازی کو، ہر مصلی کو یہ چیک کرنا ہوگا کہ کیا میں آج مستحق ثواب ہوں اپنی نیکیوں کی وجہ سے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں عقاب کا مستحق ہو گیا ہوں اور خسارے میں ہو گیا ہوں؟ اور اگر ہر عید کے دن ہر جوان، ہر فرد چیک کر لے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ڈے آف ججمنٹ آسان ہو جائے گا. آگے مولا کا جملہ، مولا فرماتے ہیں وَهُوَ أَشْبَهُ یوم بے یوم قیامتکم، آج کا دن قیامت کے دن سے مشابہ. کون سا دن مولا؟ عید کا دن. جوانوں، عید کا دن قیامت کے دن سے مشابہ ہے. یہ قلب عباس کا جملہ نہیں ہے. مولائے کائنات، جلال کائنات، تفسیر کائنات، امیر کائنات، نور کائنات، مفسر کائنات کا یہ جملہ ہے کہ آج کا دن. اور ہم نے کیا سوچا؟ بس عید کے دن سوائیاں کھا لیں، صرف بس بہجت و سرور اور خوشیاں منا لیں. مولا فرماتے ہیں عید کا دن ڈے آف ججمنٹ سے مشابہ ہے. مولا کا یہ جملہ نہج بلاغہ سے کوٹ کر رہا ہوں. فَاذْكُرُوا بِخُرُوجِكُم مِّن مَنَازِلِكُمْ إِلَىٰ مُصَلَّاكُمْ، آج کے دن نکلو اپنے گھروں سے. کہاں نکل کے جائے مولا؟ فرماتے ہیں إِلَىٰ مُصَلَّاكُمْ، اور اپنے مصلے کی طرف جاؤ جہاں تمہیں نماز پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جو بہت اہم جملہ ہے، اس پر اگر میں سمجھتا ہوں آپ غور کر لیں تو انقلاب آئے گا فکری. مولا فرماتے ہیں خروجکم من الاجداث الی ربکم، اپنے جسموں سے نکلو، اپنے اجداد سے نکلو اور اپنے رب کی طرف جاؤ. یعنی یہ جو جسموں میں تمہاری چھپی ہوئی قوتیں ہیں، جو تمہارے وجدان میں جو تمہاری روحانی طاقت ہے، اس کو کنیکٹ کرو اپنے رب سے. کب مولا؟ عید کے دن. عید کا دن یوم محشر سے مشابہ ہے. گھروں سے نکلو، عبادت گاہوں کی طرف جاؤ. دوسرا جملہ جسموں سے باہر نکل جاؤ. جسموں سے باہر نکل جائیں مولا؟ ہاں، کیسے جسموں سے باہر نکلو اور کہاں جائیں؟ خدا کی طرف جاؤ. کبھی غور کیا ہے اس پر؟ جسموں سے باہر نکلے اور خدا کی طرف جائیں. کیسے نکلیں گے جسموں سے باہر؟ اس وقت انسان پرواز کرے گا جب اس کی اسپرچولیٹی کی دنیا منور ہو، کار خیر سے، نیکیوں سے، اچھے اعمال سے، عبادات سے. جسموں سے باہر نکلو اور خدا کی طرف جاؤ. اس کے بعد وَاذْكُرُوا بے وقوفکم فی مصلاکم، اور اپنے خدا کو جب کھڑے ہو مصلی پہ عید کے دن، اپنے خدا کو یاد کرو، اسے پکارو، اسے آواز دو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقوفکم بین یدی ربکم، اور اپنے رب کے سامنے خود کو کھڑا کر دو. یعنی یہ محسوس کرو کہ تم ججمنٹ میں کھڑے ہو. اے جوانوں، صرف عید کا دن فون کال کر کے مبارکباد دینے کا صرف نہیں، مبارکباد دیجئے، مگر عید کا دن اپنے خدا کے سامنے کھڑے رہنے کا دن ہے. جوانوں، علی کا یہ جملہ یونیورس کے لیے، کائنات کے لیے اگر اس سال انجام نہیں دیا تو نیکسٹ ایئر ضرور یاد رکھیے گا. اس پیغام امیر کائنات کو جو اہل بیت ٹی وی کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہا ہے. بہت عظیم جملہ. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو. کیا یاد کریں مولا؟ بے رجوعکم الی منازلکم. اللہ اکبر. اور یاد کرو تمہارا پلٹنا تمہارے گھروں کی طرف. رجوعکم الی منازلکم جنت اب النار. اب دنیا یہ سمجھ رہی کہ پلٹنا گھر، یہ گھر جہاں سے ہم مصلی کی طرف آئے ہیں، عیدگاہ کی طرف آئے ہیں، مسجد کی طرف نہیں. یہ گھر نہیں، اس گھر کی مولا بات کر رہے ہیں. اس گھر کو یاد کرو. اس کے بعد رجوعکم الی منازلکم، اس گھر کی طرف پلٹنے کو یاد کرو. یعنی عید کے دن مولا نے کہا اس گھر کی طرف پلٹنے کو یاد کرو. کون سا گھر مولا؟ مولا فرماتے ہیں کہ جنت یا جہنم، کہاں جانا ہے اسے یاد کرو. کہاں جانا چاہتے ہو؟ جنت میں جانا چاہتے ہو اسے یاد کرو. جہنم میں جانا چاہتے ہو تو سمجھ لو، اپنے اعمال کو دیکھ لو. تو میں اس قول کے دیباچے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جوانوں، میرے محترم ناظرین اور سامعین، خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، دعائیں مستجاب ہو.
اپنے گھروں سے نکلو اور مصلی تک جاؤ، اپنے اجداد سے نکلو، خدا کی طرف جاؤ اور کھڑے ہو کر اس رب کو، اس معبود کو پکارو، اور یہ محسوس کرو کہ تم روز محشر کھڑے ہو، تم اپنے اعمال کو چیک کرو، اپنے افعال کو چیک کرو۔ یہ علی کا جملہ۔ اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں پلٹو اپنے گھر کی طرف۔ کون سا گھر مولا؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے جسمانی طور پر ابھی نہیں پلٹ رہے ہو، روحانی طور پر اپنی روح کو لے جاؤ اس گھر کی طرف۔ کدھر جانا ہے؟ جنت کی طرف جانا ہے، جہنم کی طرف کدھر جانا ہے اسے یاد کرو اور اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم کہاں پر کھڑے ہو۔ ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ایکچوئل سین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عید کے حوالے سے کچھ روایات اور حدیث کے حوالے سے اس کی شرح بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ مولا امیر المومنین کے عظیم کلمات تھے جو کہ رہتی دنیا تک قائم قیامت اور تک بھی انسانیت کی سماعتوں سے کچھ مولا کے جملے ہیں، آپ کی اجازت ہوگی تو میں عرض کر دوں گا جب آپ کہیں گے مولا کی کچھ باتیں اور ہیں۔ بسم اللہ، بسم جی اللہ، عرض کر دوں۔ مولا متقیان حینما رأى يضحك في العید، مولا متقیان نے عید کے دن دیکھا کسی کو ہنستے ہوئے، وَكَأَنَّهُ مُرْتَاحٌ لَمَا هُوَ فِيهِ، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی حالت پر مرتاح ہے، یعنی اپنے آپ کو پرسکون محسوس۔ فَنَبَّهُ الْإِمَامُ علیہ السلام قائلا، مولا نے اس کو متنبہ کیا، شخص کو ہنستا ہوا دیکھا اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ میں بہت ہی اپنے آپ میں اپنے اعمال کو لے کر بہتر ہوں، یہ ساری چیزیں۔ مولا نے اس کو متنبہ کیا، لیس العید لمن لبس الجدید، یہ جملہ میں چاہوں گا کہ یاد کر لیں۔ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے جدید کو پہن لیا، یعنی عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے جدید لباس کو پہن لیا۔ غور فرمایا آپ نے، عید اس کے لیے۔ پھر مولا وَإِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ أَمِنَ الْوَعِيدُ، عید اسی کے لیے ہے جس نے وعید سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وعید کیا چیز ہے؟ ڈے آف ججمنٹ، یوم الحساب، ڈے آف ججمنٹ۔ اس وقت جو ڈیسیزن ہوگا یہ بندہ کہاں جائے گا، اس عذاب سے، عقاب سے، اس نہار جہنم سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس کے لیے عید ہے۔ تو ڈے آف ججمنٹ مماثلت ہے اس کی عید سے، یا عید کی مماثلت ہے ڈے آف ججمنٹ، یوم محشر سے۔ مولا فرماتے ہیں عید اسی کے لیے ہے جو محفوظ ہو گیا، بچ گیا یوم وعید سے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں انما یفرح فی ھذا العید من غفر له، مولا فرماتے ہیں اس عید کے دن خوشی وہی منا سکتا ہے جس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، جو مغفور ہو۔ گنہگار کے لیے عید نہیں ہے۔ والذی یعیش حلاوت المغفرۃ الالہیۃ، مولا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو حلاوت مغفرت الہیہ میں رہ کر زندگی گزار رہا ہے، جس کی لسان تک، جس کے وجود میں حلاوت اور مٹھاس مغفرت یا اس کی چاشنی کو یا اس کے اجتذاب کو جو فیل اور محسوس کر رہا ہے، اس کے لیے عید ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَإِلَّا فَالَّذِي لَا يَرَى شَيْئًا مِّنْ عَلَامَاتِ الْقُبُولِ، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ ان کے اعمال قبول ہوئے ہیں، یعنی کوئی انڈیکیشن، کوئی بندہ ہے اس کے پاس کوئی انڈیکیشن ہے ہی نہیں کہ اس کے اعمال قبول ہوئے یا نہیں فی ھذا الشہر، یعنی رمضان میں۔ فَكَيْفَ يَفْرَحُ بِالْعِيدِ، جب ہمارے اور آپ کے پاس کوئی انڈیکیشن ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی انڈیکیشن ہی نہیں کہ اعمال قبول ہوئے، جوانوں اعمال قبول ہونے کی کوئی اشارہ ملا، کوئی انڈیکیشن؟ مولا فرماتے ہیں اشارہ مل گیا، اگر اشارہ مل گیا قبولیت کا تو عید ہے، اور اگر اعمال کی قبولیت کا اشارہ نہیں ملا، اشارہ کیسے ملے گا؟ اشارہ ہے کیا؟ وہ ہے کیا اشارہ؟ احسن جزاکم اللہ۔ اشارہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ وہ جو کلام کا زبدہ اور بہت ساری حدیث، اشارہ اس کی روحانی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے اور اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ پھر ارادے گناہ بھی نہیں کرتا، یعنی جب اپنے آپ کو اس کو کھولے قبلہ، ٹائم ہے ہمارے پاس، ٹائم ہے کوئی جی جزاکم اللہ۔ پوائنٹ صحیح سے ڈیلیور ہو جائے نا۔ اشارہ بندے کو مل جاتا ہے، معرفت کی دنیا جیسے ہی بڑھتی ہے، اشارہ مل جاتا ہے اچھے اعمال کے ذریعے سے، اس کے ذہن میں پوزیٹیو خیالات بڑھ جاتے ہیں، نیکیوں کے خیالات بڑھ جاتے ہیں، اشارہ ایسے مل جاتا ہے۔ اب میں ایک حدیث پیش کر دوں، اشارہ کیسے ملتا سنیے۔ معصوم فرماتے ہیں لو یعلم المصلی
मा यख्शाहु मिन अर्रहमति लमा रफा रास मिन अस्सुजूद। अगर मुसल्ली को, नमाजी को इस बात का इल्म हो जाए कि जब वो अपने सर को सजदे में रखता है तो कितनी रहमतों की बारिश होती है, इस बात का इल्म अगर नमाजी को हो जाए तो क्या होगा? मौला फरमाते हैं लमा रफा रासहु मिन अस्सुजूद, तो वो अपने सर को सजदे से नहीं हटाएगा। अगर उसकी मारिफत बढ़ जाए और उसे पता चल जाए कितनी बारिश होती रहमत की, तो नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर सजदे में दिल न लगे तो यह है आदत, और सजदे से सर उठाने का दिल ना चाहे तो यह है इबादत। तो जब इंडिकेशन आपको ऐसे मिलेगा, अगर दिल चाह रहा है आपका इबादत करने का, तो इसका मतलब यह है कि इशारे आपको मिल रहे हैं। सजदे में आपने सर रखा, सजदे से सर उठाने का दिल नहीं चाहता, तो यह है इशारा कि आप कनेक्टेड हैं। नमाज में आपका दिल लग रहा है, इसकी यह है इशारा कि आप कनेक्टेड हैं। कार्य खैर आपने किया और दिल चाह रहा कार्य खैर करने का, तो यह है इशारा। यानी कार्य खैर की तरफ दिल चाहे, अच्छे अमाल की तरफ, और बुरे अमाल से अगर आप अपने आप को रोक पा रहे हैं तो ये इशारा। बहुत सारी सोशल मीडिया के तहत एक सवाल आ रहा है, हमारे एक भाई पूछ रहे हैं कि पास दफा ऐसा होता है कि बहुत इबादत करने को जो दिल चाहता है और अचानक दिल उचाट हो जाता है, तो और ये कैफियत से मुतावातिर जो है वो जिंदगी नबर्द आजमा है। अचानक मतलब होते होते फिर दिल चाहता है, फिर क्या सवाल कर दीजिए। कह रहे हैं कि फरमाते हैं कि इबादत करने को बड़ा दिल चाहता है और इबादत करते हैं और हलावत महसूस करते हैं और चलते रहते हैं, फिर अचानक दिल उचाट हो जाता है, दिल ही नहीं चाहता। इस तरह से ये जिंदगी इन्हीं मसाइल से नबर्द आजमा है, मुसलसल परेशान हैरान। शैतान लईन ने ये कहा था ना, लअक़उदन्न अला सिरातिकल मुस्तकीम, शैतान ने ये कहा था कि सिरात मुस्तकीम पर बैठ कर बहकाऊंगा। शैतान गलत जगह जाके नहीं बहकाता है, शैतान इबादत में आके कोशिश करता है आपको स्टॉप करने की। शैतान शराब खाने में नहीं जाता, वहां ऑलरेडी पहले से बहके हुए लोग हैं। शैतान मलहम में नहीं जाता, गुनाह की जगह पे नहीं जाता। शैतान तो मालूम है वहां ऑलरेडी बहके हुए गुनाह करने जा रहे हैं, वहां क्या बहकाना है? बहकाता है इबादत गाहों में। अगर कोई मुसल्ली, नमाजी, इबादत गुजार खुदा से कनेक्ट हो रहा है तो पूरी ताकत लगा देता है शैतान। तो यही तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि उस वक्त जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा आपको इस्तिग़फ़ार करना है। शैतान हावी होता है, वो अपनी ताकत लगाता है, आप अपनी रूहानी ताकत को बढ़ाइए। रूहानी ताकत कैसे बढ़ेगी वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए, मगर आप ये भी नहीं थोड़ा सा वजाहत जुमला है, मतलब कहाँ शैतान का एक्सपीरियंस और कहाँ बंदे नाचीज का एक्सपीरियंस, तो कोई मुकाबला भी तो बराबर तो होना चाहिए था ना। कहाँ इबलीस का एक्सपीरियंस हजारों लाखों साल का, कहाँ बंदे नाचीज की ताकत, तो बड़ा ये मतलब मुकाबला होता तो बराबर का होता ना, मतलब दो बैल बराबर के। जहान बशरियत का, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी बात। जहाने बशरियत का मुकाबला इबलीस से है, या इबलीस मुकाबला करता है जहाने बशरियत से, और जहाने बशरियत में बहके हुए लोगों से मुकाबला इबलीस का नहीं है। मोमिनीन से है, मोमिनून से है, मोमिनात से है, मुस्लिमीन से है, मुस्लिमात से है। तो इसलिए जो अल्लाह ने आपको रूहानी ताकत है, अच्छा मासूमिन ने क्यों कहा है कि एटलीस्ट एवरी डे आपको 55 आयतें पढ़ना है। कुरान की आयतों में मैं जवानों अर्ज करूंगा इतना असर है कि मरीज ठीक हो जाए। कुरान की आयतों में इतना असर है कि बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कुरान की आयतों से हो सकता है। अहले बैत अतहार ने शायद इसीलिए आपको मुल्तफित और मुतवज्जे किया है कुरान की तिलावत करो। जब कुरान की आप तिलावत करोगे और ट्रांसलेशन उसका पढ़ोगे, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल सेइंग ऑफ अल्लाह और गॉड इन अरबिक लिटरेचर लैंग्वेज, यू हैव टू रीड द ट्रांसलेशन। आपको ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए। अगर आप अरबिक नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका रब आपसे क्या बोल रहा है। एवरी डे अगर 55 आयत मीन्स 55 बातें जो डेप्थ में है, जाहिरन आप उसको समझ गए कि मेरा रब मुझसे क्या कह रहा है। तो कुरान की आयतों का असर भी आपके ऊपर होगा, जो मोजज़ाती आयतें हैं और जो आयतों के कमालात हैं उसका असर भी आपकी रूहानी जिंदगी पर होगा, और गाइडेंस भी, इस्तेनारा भी, इस्तिफादा भी आप कुरान की आयतों के तर्जुमे से कर सकेंगे। अब पता चला कि बंदा नमाज तो पढ़ रहा है मगर उसे पता ही नहीं कि मेरा रब मुझसे क्या बोल रहा है। सवाल वहीं पे खड़ा है। मैंने सवाल किया कि शैतान का मुकाबला, शैतान का एक्सपीरियंस,
शैतान अंबिया के ज़माने से चला आ रहा है, शैतान के पास बहुत तजर्बा है, वो 1 मिनट में पहचान लेता है कि इस आदमी की दुबती जो रख क्या है और कहाँ से मैं इसको ऐसे बुलाऊंगा और ये भागता हुआ आएगा, और इंसान को यही नहीं मालूम होता उसके अंदर कमियां कहाँ हैं। तो इसका मुकाबला हो रहा है इतने तजर्बेकार जो है वो एक मक्कार दुश्मन के साथ। तो ये इस पे किस तरह से वो बचाए अपने को, मतलब हमें तो यही नहीं मालूम था हमारे अंदर कमी क्या है, और वो सब जानता है, वो पूरी एक्सरे रिपोर्ट लिए घूम रहा है आदमी। ये चीज है ना, मतलब तकाबुल नहीं है। देखिए, बातिल जो है अपने ताना बाना के साथ बाकी रह नहीं सकता है, और हक अपने कमालात की वजह से मर नहीं सकता, और सच जो है वो दबाया नहीं जा सकता। और मोमिन की जो क्वालिटी है, और मोमिन की जो कुदरत है, मोमिन के जो कमालात हैं, मोमिन की जो खूबियां हैं, मोमिन की जो अच्छाइयां हैं, और मोमिन को जो अल्लाह ने एक पावर दिया हुआ है उसके ईमान की वजह से। मैं एक जुमला अर्ज कर दूं, बहुत अच्छा जुमला, उसके पास एक्सपीरियंस है मगर नूर नहीं, उसके पास नूर नहीं है, उसके पास जो है अंधेरा है। नूर यहाँ है मोमिन के पास, नूर ईमान इसके पास है, नूर रमज़ान इसके पास है, नूर इसके पास है, नूर इबादत इसके पास है, नूर अखलाक इसके पास है, नूर सखावत इसके पास है, नूर मुसाइदतिल यतामा वल मसाकिन इसके पास तो अनवार का मजमुआ है, वहां तो अंधेरापन है। तो नूर की जो ताकत है वो ज्यादा है। ठीक है, उस बूढ़ा भी कह सकते हैं आप, उस शैतान रजीम को, लानती को, उसका एक्सपीरियंस तो है ज्यादा, मगर एक्सपीरियंस की बुनियाद पर शैतान को आप कभी नहीं कह सकते, इसलिए कि वो नूर से दूर है, या यूं कह दूं कि उसका मुकाबला नूर से है। तो चूंकि आपको अल्लाह ने नूर अता किया, तो अपने नूर ईमान से उस शैतान का मुकाबला कीजिए और जीतेंगे। मोमिन जीतते हैं, नमाज शब के लिए उठते हैं, शैतान उस वक्त हमला करता है अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, मगर जो ईमान में डूबा हुआ जवान जो होता है, जब उठता है तो फाइट करता है अपने नफ्स अम्मारा से, और फाइट करके मुसल्ले इबादत को बिछा के कहता है कि मैं अपने रब से कनेक्ट हो जाऊंगा। और शायद यही वजह है कि मैदान क़ताल में एक कमांडर ने ये कहा था कि जब हम मैदान क़ताल में अदू के सामने जाते हैं तो मुसल्ले इबादत मैदान क़ताल में बिछा देते हैं, और बिछाने के बाद नमाज पढ़ते हैं, खुद को खालिक से, माबूद से पहले कनेक्ट करते हैं। जब हम कनेक्टेड हो जाते हैं तब मैदान क़ताल। तो कनेक्टेड क्यों होते हैं, नमाज पहले क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि अपने रब से कनेक्ट होकर हम पावर को अचीव कर लें, कुव्वत ले लें अपने रब से, अपने खालिक से। जब कुदरत हमें मिल जाती है उस वक्त हम तुगात से, बुगात से, हासिदीन से, मुफसिदीन से, कातिलीन से, जालिमीन से लड़ते हैं और हमें कामयाबी मिलती है। तो मैं यही कहूंगा कि अस्कर नहीं जीतता, लश्कर नहीं जीतता, फौज नहीं जीतती, दबदबा और खजाने से जीत नहीं होती। जीत हमेशा इरादे की वजह से होती है, जीत हमेशा शजाअत और बसालत की वजह से होती है, जीत हमेशा ईमान की वजह से होती है, जीत हमेशा सच्चाई की वजह से होती है। जी बिल्कुल सही। मैंने जान की क़िबला इस सवाल किया था क्योंकि अमूमन लोगों के जहनों में आता है कि मतलब हम बहुत नातवा हैं और वो बड़ा ताकतवर। हालांकि इसको आपने बड़े खूबसूरत तरीके से इसको डिस्क्राइब किया, इसको खोला कि असल ताकत तो परवरदिगार के नूर की है, कि जब उसका नूर आपके शामिल हाल हो जाएगा तो फिर उसके आगे कौन सी ताकत और कौन सा तजर्बा और कोई चीज जो है वो टिकेगी नहीं। अय्याम ईद के हवाले से मौला अमीरुल मोमिनीन के पैगाम को हम चाहेंगे कि आपके जरिए से पहुंचाया जाए, जो आपने एक खुतबे के जरिए से दिया, वो बयान फरमाते क़िबला। जज़ाकुमुल्लाह। मैंने उस खुतबे को आपकी खिदमत में पेश किया, उसके खुतबा रह गया, वो मैं आपकी खिदमत में जरा उसको मुकम्मल कर दूं, चंद फिक्रे और अर्ज कर दूं। अल्लाह फरमाते हैं वअल्लमू इबादल्लाह, ऐ बंदगान खुदा जान लो। क्या मौला? लिस्साइमीन वस्साइमात अन युनादीहुम मलकुन फी आखिर यौमिन मिन शहर रमजान। मौला फरमाते हैं जहान बशरियत, ऐ बंदगान खुदा। जी मौला। मौला फरमाते हैं साइमीन और साइमात, रोजेदार मर्द को और रोजेदार औरत को आवाज देते हैं। कौन आवाज देता है मौला? मलक पुकारते हैं। फी आखिर यौमिन शहर रमजान, जिस दिन आखिरी दिन होता है ना रमजान का। जवानों गौर करो, जिस दिन आखिरी रमजान होता है, अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं उस दिन मलक आवाज देते हैं, अब शुरू इबादल्लाह फक़द गुफ़िर लकुम मा सलफ़ मिन दुनूबिकुम। मलक आवाज देते हैं, बंदगाने खुदा, ऐ रोजा रखने वाले लोगों, ऐ साइमीन और साइमात, यानी निसा को, रिजाल को, मर्द को और औरत को, ख़वातीन को, सबको आवाज दी जाती है। ये अलग बात है कि उस आवाज को, उस आवाज़ मलक को कोई महसूस न कर पाए,
لیکن جن کی معرفت زیادہ ہوتی وہ محسوس کرتے ہیں کہ شب عید آواز آ رہی. کیا آواز آتی ہے؟ بشارت دیتے ہیں ملک، اے بندگان خدا تمہارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. کس کا جملہ؟ علی کا جملہ ہے. فانظروا کیف تکونوا فیما تستعنفون، اب یہ دیکھو کہ تم کیسے رہو گے، یعنی آج تو آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، عید شب عید، آگے آپ کو کیسے رہنا ہے، یعنی آج آپ پروٹیکٹڈ ہو گئے اپنے اعمال کی وجہ سے. اب عید کے دن سے جو زندگی کا آغاز ہو وہ نورانی زندگی ہو، وہ منقلب زندگی ہو، وہ انقلابی زندگی ہو، وہ فکروں میں انقلاب ہو، وہ آپ کے ذہنوں میں انقلاب ہو، وہ رمضان کا انقلاب ہو، نور رمضان، وہ کمالات رمضان، وہ کمالات روزہ، وہ خوبیاں جو رمضان میں آپ کے اندر تھی، یعنی اس کمالات کو جو آپ نے اچیو کیا رمضان میں، پورے سال اس قوت کو استعمال کرو اپنے اندر. اس کے بعد مولائے علی بن ابی طالب نے جو جملہ استعمال کیا، میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ يَفْرَحُ بِالْعِيدِ، وہ شخص کیسے عید کے دن خوشی منائے گا جس کے اعمال قبول نہیں ہوئے، اس کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَيَقْتَنِي بِلُبْسِ الْجَدِيدِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ، وہ کیسے مقتنع ہوگا نئے کپڑے پہننے سے. مولا فرماتے ہیں عید نہیں ہوتی، یہ قلب عباس کا جملہ نہیں ہے، عید سے پہلے نکلو اور چل کے شاپنگ کرو اور بس شاپنگ خوب جم کے ہو گئی اور عید کے دن نئے کپڑے پہن لیں. علی بن ابی طالب فرماتے ہیں نئے کپڑوں میں عید نہیں ہوتی، نئے کپڑے پہنیے. یہاں پر سوال کرتے ہیں، مطلب جو زمانے میں رائج، عید کو ہی دیکھ لیں نا، مطلب عید پہ بات کر رہے ہیں، زمانے میں رائج چیزیں، جی تہوار آ گیا، روزے رکھے نہیں رکھے، نماز پڑھی نہیں پڑھی، عید منائی جا رہی ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، صاحب خوب گھوم رہے پھر رہے، کوئی اگر کبھی نماز پڑھتے بھی تھے تو عید کے دن چھوڑ دی. یہ دیکھ لیں، یہ تمام چیزیں سامنے، اور جو اصل اسلام کا پیغام ہے وہ کچھ اور ہے. اس کے اندر تو عبادت ہی عبادت ہے، اس کے اندر یہ نہیں خوشیاں منانے سے منع کیا جا رہا ہے، مگر اس کے اندر روزے محشر عید کے دن. ابھی آپ کچھ دیر پہلے جملات مولانا محمد بیان فرماتے ہیں کہ عید محض روزے محشر کے ہیں، کہ آپ کھڑے ہیں پروردگار کے سامنے اور اپنے انعامات لے رہے ہیں اس دن کہ کیا کھویا اور کیا پایا ہے. تو کیا یہاں پہ میری نگاہ جاتی ہے قبلہ، کیا وہ اصل جو اسلام کا پیغام ہے کیا ابھی تک پہنچا ہی نہیں؟ اور اگر پہنچا ہے تو ہم اگنور کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ کیا وجہ ہے؟ ہم کلمہ کو بھی کہہ رہے ہیں، جنت جانا بھی چاہتے ہیں، سیدھے راستے میں چلنا بھی چاہتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا اتباع بھی کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اصل جو اس کا مغز ہے اس سے کوتاہی کر دیتے ہیں، سب سمجھتے ہوئے اس کو روگردانی کر رہے ہیں. اس سے کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جس دن دین جو ہے نا روح میں اتر جائے اس دن انسان دیندار بنتا ہے. دین اگر صرف زبان پر ہے تو وہ زبان تک دین محدود ہوتا ہے. جب تک دین روح کے اندر نہ آئے، اسپرٹ کے اندر نہ آئے، اس کے وجود کے اندر دین نہ اترے، اس کی سانسوں میں دین نہ ہو، تو پھر وہ استفادہ نہیں کر پاتا. بہت سے لوگ عبادات کرتے ہیں مگر وہ عبادات عادت بن جاتی ہے. نماز کا وقت ہوا اور بس دوڑ کے آئے، نماز انہوں نے پڑھ لی، یہ عادت ہے. مگر یہی اگر نماز رب سے کنیکٹ کر دے آپ کو اور ہم کو، تو پھر یہ عبادت بن جاتی ہے. تو عامت الناس کا یہ جو عالم ہے، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس میں مولا نے یہ جملہ کہا، مولا فرماتے ہیں کما هو الحال من اعمال عامت الناس. مولا فرماتے ہیں یہی حال عامت ناس کا ہے. یہ 1400 سال پہلے علی بن ابی طالب مولائے کائنات کہہ چکے ہیں. عامت ناس یعنی لوگوں کا یہی حال ہے، نئے کپڑے پہن لو، مراسم اور ٹریڈیشن اور کلچر اور ثقافت کے مطابق بس ہلو ہائی کر دو، ایک دوسرے کو مبارکباد دے دو، دیٹس اٹ. تو شاید اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک قوت ہے نا، روحانی قوت ہے، جو ایمان کی قوت ہے، جو خدمات کی قوت ہے، جو خدمت خلق کی قوت ہے، جو ہیومینٹی کی قوت ہے، جو ایتھکس کی قوت ہے، وہ اچیو نہیں کر پاتا انسان. اور جب تک اچیو نہیں کر پاتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے. لیکن جو روحانیت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ دیکھیں جیسے علامہ ہلی کا واقعہ ہے یا مقدس اردبیلی کا واقعہ آپ سنتے ہوں گے، بہت سارے واقعات ایسے سنتے ہوں گے کہ وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو چکے تھے اپنے کمالات کی وجہ سے، اور اب سے اتنا زیادہ کنیکٹڈ ہو چکے تھے کہ ان کے کنیکشن کو کوئی توڑ نہیں سکا، اور بڑی کوشش شیطان نے کی تھی. تو میں یہی گزارش کروں گا کہ آج کا جو دور گزر رہا ہے، ٹریڈیشنل دور، کلچر میں ڈوبا ہوا دور، کلچر کے غلام مت بنیے. کلچر وہیں تک ٹھیک ہے جب تک کلچر دین سے نہ ٹکرائے، جب تک کلچر ہیومینٹی سے نہ ٹکرائے، جب تک کلچر آپ کی ڈگنیٹی سے نہ ٹکرائے، جب تک کلچر آپ کی
ایتھکس سے نہ ٹکرائے تب تک ٹھیک ہے، لیکن یہی کلچر اگر ہیومینٹی سے ٹکرانے لگے، دین سے ٹکرانے لگے، تو اس کلچر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ دیکھنا دین کیا کہتا ہے، دین کے دائرے میں رہ کر آپ کلچر جو دین کا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایمانی قوت بڑھے گی۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ہر وہ دن، علی بن ابی طالب کا بہت ہی عظیم جملہ ہے، مولا نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہر وہ دن جس دن گناہ نہ ہو اس دن عید ہے، اس دن عید ہے۔ یعنی مولا کا یہ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ عید تو آپ منا رہے ہیں، ہم اور آپ منا رہے ہیں، مگر ہر دن آپ کے لیے عید ہے۔ ہر دن عید کا مطلب کیا؟ خوشی کا دن ہے۔ وعید سے اپنے آپ کو وعید، غور کریے گا لفظوں پر، عید کے دن آپ نے وعید سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، یعنی یوم محشر سے، وہ عید ہے آپ کے لیے۔ ہر دن اگر آپ نے اپنے آپ کو وعید سے محفوظ کر لیا ہے تو وہ عید ہے۔ اور محفوظ کب ہوں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو گناہ سے روک دیں، لوگوں کو ہرٹ کرنے سے روک دیں، انسلٹ کرنے سے روک دیں، ایلیگیشنز لگانے سے روک دیں، لوگوں کو نیچا دکھانے سے روک دیں، اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا لیں۔ اب میں ایک جملہ اور اگر آپ کہیں تو میں پیش کر دوں کہ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کا جو قول ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ جو قول خدا ہے، اس پر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عید کے دن، جمعات کے دن نکلو تو اپنے آپ کو مزین کر کے نکلو، اپنے آپ کو معطر کر کے نکلو، اپنے آپ کو منور یعنی نور ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو معطر بھی کرو، مزین بھی کرو۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ جسمانی طور پر اپنے آپ کو صفائی سے بہت جگہ پر آپ دیکھیں دور کیے ہوئے، اگر ان کو نہانا بھی ہے تو 3 دن کے بعد نہاتے ہیں، 2 دن کے بعد نہاتے ہیں۔ یہ غسل کی کیفیت کیوں رکھی گئی؟ غسل اسی لیے رکھا ہے نا کہ آپ کا جو ظاہری وجود ہے اس کو صاف کرنا ہے، غسل کا مطلب یہ۔ اب اگر کسی موقع پر آپ غسل نہیں کر سکے، حالت اضطراری، وہ ایک الگ بحث نقاش ہے کہ اس میں آپ تیمم کر سکتے ہیں، اس کا مطلب تیمم سے نماز ہو سکتی ہے، تو غسل کیوں رکھا گیا؟ اور کیا میں کچھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ غسل کی کیفیت کو، غسل کا وجود اس لیے ہے کہ ظاہری جسم پاک ہو۔ نماز پڑھنے کے لیے صرف غسل نہیں ہے کہ فلاں ہم کو نماز پڑھنے اس لیے غسل رکھا گیا ہے۔ اگر انسان جو ہے غسل نہیں کر سکتا تو تیمم سے بھی نماز ہو جائے گی، اگر اس کی مجبوریاں ہیں، وہ ایک بحث ہے، فقہی بحث، اس میں نہیں جانا۔ تو اب میں یہاں پر ایک حدیث پیش کر دوں اپنے جوانوں کے لیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جوانوں، میرے بچوں، اس حدیث کو یاد رکھنا۔ نبیوں کا سلطان و سردار، پیغمبروں کا پیغمبر، زبدہ جمال کائنات، ارشاد فرماتا ہے کہ ان الاسلام نظیف، اے جوانوں، اے بچوں، اسلام ایک نظیف مذہب ہے۔ ان الاسلام نظیف، اسلام پاک، پیور، نظیف، کلین مذہب ہے۔ فتنظفوا، اپنے آپ کو بھی پاک رکھو۔ What does it mean؟ اگر اسلام سے استفادہ کرنا چاہتے ہو، دین سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، تو you should be also clean، ظاہری۔ اس کے بعد باطن پر گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد بہت سخت جملہ ہے جو میں پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں نبیوں کے سردار، وارث شریعت، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا النَّظِيفُ، فرماتے ہیں کہ ہاں، یاد رکھے دنیا، جی فرمائیے، یاد رکھے دنیا، لا يدخل الا النظیف، جنت میں جا ہی نہیں سکتا وہ شخص جو نظیف نہیں ہے، یعنی جنت میں جانے کے لیے صاف ہونا بھی ضروری ہے، صحیح، پاک ہونا بھی ضروری، یعنی ظاہری جسم بھی، ایمان تو صاف ہو، پاک ہو، اور نور ایمان تو ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ ظاہری جسم بھی آپ کا صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ اور جب آپ کا جسم صاف ہوگا، اس لیے روایتیں ہیں کہ آپ غسل کرو، جمعے کا غسل کرو، فلاں غسل کرو، یہ غسل کرو، یہ بڑی بحث ہے، اس پر انشاءاللہ استحباب غسل پر کبھی بات ہوگی تو اس پر بھی بات ہو جائے گی۔ یہ غسل اس لیے رکھا گیا ہے کہ سے صفائی، انسان کے اندر سے گندگی ہے جسمانی، اس کو دور کیا جائے اور صفائی پیدا کی جائے اس کے اندر۔ جی فرمائیے۔ سامنے کی بات ہے کہ انسان کا جو آخری سفر ہے، جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اب کہنے کو تو وہ ایک بے جان جسم ہے، مگر اس کو کتنے اہتمام کے ساتھ نہلا دھلا کر، صاف ستھرا کفن پہنا کر، اور پھر جو ہے وہ سپرد لحد کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے بھی انسان دیکھ لیں کہ جب مرنے کے بعد بھی اتنا اہتمام ہے، تو زندگی میں ایسے کون لوگ ہیں جو بغیر نہائے گھوم رہے ہیں؟ مطلب تو ایک کامن سینس کی بات ہے،
इंसान को खुद गौर करना चाहिए। बहरहाल गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो पैदा होने के बाद गुस्ल और मरने के बाद भी गुस्ल, जिंदगी में भी गुस्ल, दीगर कितने गुस्ल हैं आप तो माशाल्लाह समझते ही हैं। तो जवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि कोशिश ये करें कि हर दिन नहाने की कोशिश करें, गुस्ल करने की कोशिश करें, साफ सुथरा रहने की कोशिश करें। ये बार बार जो ताकीद की जा रही, इत्र लगा कर जाएं, आप मस्जिद में पहुंचे, इमाम बारगाह में पहुंचे, पता चला, मैं अपने आप को कह रहा हूं, अगर मैं मस्जिद में पहुंचा, इमाम बारगाह में पहुंचा और मुझे पसीना आ रहा है और पसीने की बदबू इतनी ज्यादा आ रही मेरे अंदर से, तो मेरे बाजू में बैठे हुए मुसल्ली को अगर मेरे पसीने की बदबू से अजियत हो रही है तो मुझे बताइए, क्या ये अजियत देना उसे जायज है? नहीं जायज है। मुझे साफ होके जाना चाहिए, मुझे नहा के जाना चाहिए, अगर मजबूरी नहीं है इत्र लगा के जाना चाहिए। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि हर दिन आप नए कपड़े पहने, इस्लाम ने ये जरूर कहा है कि आप साफ कपड़े पहने, आप नजीफ कपड़े पहने। अच्छा, ये जाहिरी हदीस हो गई। अब बातिन ये है कि इन्नल इस्लाम नज़ीफुन फतनज़्ज़फ़ू, इस्लाम नजीफ है, साफ रहो, पाक रहो। फ़इन्नहु ला यदखुलुल जन्ना इल्ला नज़ीफ, जन्नत में सिर्फ नजीफ लोग जाएंगे। तो इसका मतलब जिस्म भी पाक रखो और फिक्र भी पाक रखो। जिस्म तो पाक कर ले एक इंसान ने, फिक्र पाक नहीं है। साफ कपड़े इतने पहने हुए मगर फिक्र पाक नहीं है। अहले बैत का जब मसला आता है तो उसमें जो है नजस अफराद को दाखिल कर देते हैं। अहले बैत की जब बात आती है, अहले बैत से जो है वो रजील अफलाद को उठाकर अहले बैत के मुकाबले में खड़े करते हैं। इसका मतलब आपकी फिक्र गलीज है। कहाँ आसमान तहारत, आसमान फजाइल, कहाँ अहले बैत और कहाँ रजील अफराद? तो आपको ये समझने की जरूरत है कि नूर को आप खाक से बिल्कुल मिलाने लगते हैं, तो उस वक्त आपके जहन पर ये बात आनी चाहिए, जहन के दिबाचे में, कि मेरी फिक्र पाक है कि नहीं, मेरा जहन पाक है कि नहीं, मेरा अकीदा साफ है कि नहीं, मेरी थॉट पाक है कि नहीं, मेरी सोच पाक है कि नहीं पाक। मैं सोचता कैसे हूं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने नहा लिया 3 बार बट मेरी सोच पाक नहीं है। तो नजिस सोच भी, रॉन्ग थॉट भी आपको गलत डायरेक्शन पर ले जाती है। शायद यही वजह है कि वो अफराद जो आप देखें, जो तुगात व बुगात हैं, हासिदीन हैं, जो कातिलीन हैं, जो आइसिस हैं, जो वहाबी रहाबी सलफी हैं, उन्होंने या अल्लाह अकबर की तकबीर कह के गर्दनों को काटा, गुस्ल किया, उसके बाद लिबास पहना और ये लंबी लंबी दाढ़ी रखी, और उसके बाद ड्रेसिंग की और फौरन पहुंचे और कहते हैं हम वहाबी, हम सलफी हैं, और जाकर उन्होंने गर्दनों को काटा और कहा अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब ये है कि फिक्र मुल्तहिब है, थॉट मुल्तहिब है, अकीदा मुल्तहिब है। ये फिक्र आ कहां से रही है, इस पर दुनिया इस्लाम को गौर करने की जरूरत है कि हमें इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है कि फिक्र भी पाक हो, फिक्र पाक होगी तो पाक होगा। आखिरी पॉइंट की तरफ हमारे पास तकरीबन 9-10 मिनट मौजूद है, इस्तेफादा करेंगे आपकी ज़ात से ज़्यादा से ज़्यादा। क़िबला, आज शब जुमा है और दुआ कुमैल जैसे शब जुमा का तसव्वुर जहन में आता है, दुआ कुमैल जो है वो उसका भी जो है वो नाम बिल्कुल जो है वो जहन के ऊपर आवेज़ा हो जाता है। उसके कुछ जुमलात की शरह फरमा दें ताकि जो भी मोमिनीन इस शब को पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा कर सके शब में। दुआए कुमैल एक ऐसी दुआ है कि मौलाए कायनात ने जनाबे कुमैल को एक दुआ बताई है और उस दुआ के लिए कहा कि अगर ये दुआ हर दिन पढ़ लो तो मशाकिल का खात्मा हो जाएगा। इस्तिजाबत दुआ के लिए दुआए कुमैल है, रिस्क के लिए दुआए कुमैल है, औलाद नहीं होती दुआए कुमैल है, परेशानी में मुब्तला और दुआए कुमैल है। हर दिन अगर नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट शबे जुमा जरूर पढ़ लिया करो। शबे जुमा अगर नहीं पढ़ सकते, किसी की मजबूरी है, अलील है, मरीद है, मरीदा है, तो एटलीस्ट वंस अ मंथ पढ़ लो। वंस मंथ नहीं पढ़ सकते, आप देखें कितनी अहम है ये दुआ। यानी ये ताकीद की गई कि अगर महीने में नहीं पढ़ सकते साल में पढ़ लो। अगर साल में नहीं पढ़ सकते तो जिंदगी में जरूर एक बार पढ़ के देखो तो सही इस दुआ की चाशनी। तो जवानों में गुजारिश करूंगा कि दुआ कुमैल जो है वो एक ऐसी अजीम दुआ, और फिर मौलाए कायनात ने इस दुआ को तालीम किया है। ये दुआ मौलाए कायनात ने जनाबे कुमैल को तालीम किया और कुमैल के जरिए से दुनिया बशरियत तक पहुंची है और दुनिया को इस दुआ से इस्तेफादा करना चाहिए। कभी कभी कुछ अफराद ये मुल्तबिस या वो इल्तिबास में डूबी हुई बातें कर देते हैं या मुबहम बातें कि ये मौला ये जुमला इरशाद फरमा रहे। मौला का जुमला नहीं है, मौला ने एक दुआ को कुमैल को तालीम फरमाई है। और फरमाया आपने, एक दुआ है जो
دعائے مولا کائنات کے نام سے منسوب ہے، مگر یہ مولا کی دعا نہیں ہے. دعائے مولا نے اس دعا کو کمیل کو تعلیم فرمائی ہے اور یہ بتایا چونکہ اس دعا کو جب پڑھو گے تو مشکلات کا ختم ہوگا. ہاں یہ روایت میں ملتا ہے کہ جناب خضر کی یہ دعا ہے، مولا متقیان نے اس دعا کو جناب کمیل کو تعلیم فرمائی. اب میں دعا کے جملے کو پیش کروں گا ناظرین کی خدمت میں. غور کریے گا میرے جوانوں، میرے بچوں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. عظیم جملہ ہے، کاش دنیا سمجھ جائے علی کے اس پیغام کو جو جناب کمیل کے ذریعے دیا گیا. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا. پروردگار کچھ ایسے بھی گناہ، یعنی میں جب دعا پڑھ رہا ہوں، آپ جب دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں، فلاں جب دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں، اس کا یہ فقرہ. اللہم اغفر لی الذنوب، پروردگار میرے کچھ ایسے بھی ذنوب ہیں. ذنب کی جمع ہے، پلورل ہے ذنوب. پروردگار میرے کچھ ایسے بھی ذنوب ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، میرے کچھ ایسے ذنوب ہیں جس کی وجہ سے بلا کا نزول میرے اوپر ہو جاتا ہے. What does it mean؟ اس کا مطلب میرے وہ بلا کو کھینچتے ہیں میرے اوپر، لے آتے ہیں میری طرف. What does it mean؟ یعنی خدا بلا کو نہیں نازل کرنا چاہتا جوانوں، بلا ہم خود نازل کرواتے ہیں اپنے اوپر اپنے گناہوں کی وجہ سے. یعنی میرے گناہ بلا کو کھینچتے ہیں میری طرف بلا کو کھینچتے ہیں. کون؟ میرے گناہ. اللہ، کاش اس جملے پر اگر ہم غور کر لیں، اس کا مطلب جب کوئی انسان بلاؤں میں گر جائے، مصیبتوں میں گر جائے، پریشانیوں میں گر جائے، تو اس قول کو ضرور یاد کر لے دعائے کمیل کے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، میرے کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جس کی وجہ سے بلا نازل ہوتی ہے. تو وہ گناہ کون سے ہیں؟ ہمیں تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے. آج اگر ہم بلا میں مبتلا ہیں، وہ شخص بلا میں مبتلا، فلاں شخص بلا میں، اگر وہ بلا میں مبتلا ہے تو اسے بھی غور کرنا ہوگا کہ وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے میرے اوپر بلا نازل ہو رہی ہے. تو ہم اپنے اس گناہ سے استغفار کریں تاکہ بلاؤں سے بچ جائیں. دوسرا فقرہ جوانوں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، پروردگار کچھ ایسے بھی گناہ میں نے کیے ہیں جس کی وجہ سے نقم کا نزول ہو. نقم کیا چیز ہے؟ آسمانی آفتوں کو نقم کہا جاتا ہے، آسمانی مصیبتوں کو نقم کہا جاتا ہے، آسمانی کو نقم کہا جاتا ہے. اس کا مطلب اگر کوئی مومن، کوئی شخص، کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی مسلمان، کوئی مسلم، کوئی مومن، اگر نقم اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے، بندے کی گناہ کی وجہ سے ہے، میرے گناہ کی وجہ سے. میں نے گناہ کیا تو میرے اوپر نقم کا نزول ہو رہا ہے، انہوں نے گناہ کیا تو ان کے اوپر نقم کا نزول ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں. پھر فقرہ عظیم جملہ ہے دعائے کمیل کا، بہت عظیم جملہ. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، پالنے والے میرے کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جن کی وجہ سے میری نعمتیں بدل جاتی ہیں. آپ نے لندن میں دیکھا ایک شخص کے پاس نعمتیں ہی نعمتیں، سب کچھ تھا. 3 سال کے بعد آپ پہنچے تو دیکھا اس کی نعمتیں چھن گئیں. اب آپ پریشان ہو گئے، بھائی آپ کیا 3 سال پہلے آئے تھے، ماشاءاللہ سب کچھ اللہ نے آپ کو تمام نعمتیں دی تھی، بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹا چلا گیا، فلاں پرابلم، یہ پرابلم، کیا ہو گیا؟ کہا نعمتیں تھیں مگر نعمتیں عذاب میں بدل گئیں، نعمتیں سلب ہو گئیں. کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے. یہ قلب عباس کا جملہ نہیں ہے، دعائے کمیل کا جملہ ہے. میرے ہی گناہ ہیں جس کی وجہ سے میری نعمتیں بدل گئی ہیں. اس کے بعد ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں، علی بن ابی طالب نے یہ جو دعائے کمیل کا عظیم جملہ، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. کتنے منٹ آپ کے پاس رہ گئے ہیں؟ قبلہ ہمارے پاس 4 منٹ ہیں. جی جزاکم اللہ. مولا کائنات کا یہ فقرہ جو دعائے کمیل ہے، مولا کائنات نے ان کو تعلیم کی ہے، یا یوں کہہ دوں کہ دعائے کمیل کا یہ فقرہ زیادہ واضح رہے گا. دعائے کمیل کا یہ فقرہ، اس دعا کا یہ فقرہ بزبان علی بن ابی طالب جو تعلیم کیا مولا نے جناب کمیل کو، اللہم اغفر لی الذنوب، پروردگار میرے کچھ ایسے بھی گناہ ہیں، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. کون سے گناہ؟ التی تحبس الدعاء، جو میرے گناہ کچھ ایسے بھی ہیں جو دعاؤں کو محبوس کر دیتے ہیں، میری دعاؤں کو باب استجابت تک نہیں پہنچنے دیتے، میری دعاؤں کو باب استجابت تک جانے سے میرے گناہ
روک دیتے ہیں. پروردگار گناہوں کو بخش دے. What does it mean؟ اس کا مطلب مانو گناہ ہی میرے ایسے ہیں جو میری دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے. میں یہاں بیٹھ کے دعا مانگوں، کربلا میں دعا مانگوں، نجف میں دعا مانگوں، شام میں دعا مانگوں، سامرہ میں، مشہد میں، مگر اگر میری اور آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو بیٹھ کر یہ سوچنا ہوگا کہ میرے گناہ کچھ ایسے بھی ہیں جس کی وجہ سے میری دعا یہاں سے کربلا تک قبول نہیں ہو رہی ہے، جب تک قبول نہیں ہو رہی ہے. تو اللہ تو دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے مگر میرے گناہ رکاوٹ بن رہے ہیں دعا کی قبولیت. بالکل آخری 1 منٹ ہمارے پاس، جس میں ہمارے مرحومین کے لیے، خصوصاً ان مرحومین کے لیے جو اس چینل سے دام درہم سخن مربوط رہے اپنی پوری زندگی میں، اور اس کی شمع کو، اس کے نور کو، اس کی ضیاء کو پوری دنیا میں پھیلانے میں معاون ثابت ہوتے رہے، ان کے لیے جس وقت جو ہے وہ ملق ہو چکے پروردگار کی ذات سے ان کے لیے دعا فرما دیں، اور مولا کے حضرت بقیت اللہ کے ظہور کے لیے دعا فرما دیں. چینل کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے، اور جو اہل بیت چینل کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے، اور تمام افراد کے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور ان کو جوار اہل بیت میں مقام عظیم عنایت فرما دے. میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کے بعد ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جملہ مومنین و مومنات، خصوصاً وہ افراد جو اس چینل کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے مرحومین و مرحومات، یا جو افراد اراکین میں ہیں، جو افراد جتنا بھی اس چینل کو انہوں نے محنت کی آگے بڑھانے میں، ان سب کے مرحومین و مرحومات روح کو ضرور ایصال کر دیں. اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ دعا جو ہے وہ آپ پہلے دوسروں کے لیے ہمیشہ کیا کریں، پھر اپنے لیے کیا کریں. آپ سب کی دعا ضرور قبول ہوگی. ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ پروردگار تمام افراد جنہوں نے رمضان میں روزے رکھا ان کی عبادتوں کو قبول فرما. پروردگار امام زمانہ سے ہمیں کنیکٹ ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے اعمال کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ حضرات سے گزارش ہے سورہ حمد اور 3 مرتبہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومات کی. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب کے، آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم ہندوستان سے ہمیں اہل بیت ٹی وی کو دیا. اور ناظرین، عید اور عبادت کے عنوان سے ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو جو کہ مولا امیر المومنین کے کلمات ہیں، رسول خدا کے کلمات ہیں، امام معصومین کے کلمات ہیں، اس سے جو ہے وہ آپ کے قلوب کو منور رکھا جائے. اس وقت ہمارے